बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह बकरा की 20वीं आयत को शुरू किया था और उस आयत के अंदर उसका एक पार्ट हमने कंप्लीट किया था कौमों तक। अब उसका सेकंड पार्ट है जो कि कंपैरेटिवली एक छोटा हिस्सा है। उसका पहले ज़रा मैं आपको एक एनालिसिस बता दूं, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह उसको आगे लेकर चलेंगे कि हमारे पास उसके अंदर जो टोटल लफ्ज़ जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो हैं 5 अल्फाज हैं उसके अंदर। उन 5 अल्फाज में से हम 4 लफ्ज़ ऐसे हैं जो हम उर्दू में पढ़ते हैं और एक लफ्ज़ है जो हम अरबी का है, अरबी में हम इसको देखते हैं। और वो जो 4 अल्फाज हैं उसमें भी एक दो तीन तीन लफ्ज़ ऐसे हैं जो एक अरबी का लफ्ज़ हम ऑलरेडी जो आज लफ्ज़ है वो इस्तेमाल हुआ है ज़हाबा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं। ज़हाबा का मतलब होता है जाना और इसका मतलब सोना भी होता है जो हम पहनते हैं, क्योंकि सोना भी चला जाता है, इसी मुनासबत से उसको भी कहा जाता है। उर्दू के जो 4 अल्फाज इस्तेमाल हुए उसमें से 3 अल्फाज पहले हम पहले की आयत में पढ़ चुके हैं। तकरीबन यहाँ पर भी एक नया लफ्ज़ आज हम वो देखेंगे। तो इन 5 अल्फाज को समझने से हमें कुरान के 1040 जगहों पर हम मुख्तलिफ अल्फाज को समझ सकते हैं। ये हमारा आज का एक इशू है। और इसके अंदर जो हरफ जर इस्तेमाल हो रहे हैं वो है वा, मीन और आला, ऊपर। और इसमें हम वो, लेकिन ये अरबिक में ग्रामर का मैं नहीं हूँ, उसमें मैं माहिर नहीं हूँ। यानी जो अल्फाज मुझे, जो सादा अल्फाज में जो समझ आती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। यानी ये वो अल्फाज हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनको हरफ जर कहते हैं या प्रोनाउंस कहते हैं अरेबिक में, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन बहरहाल उसका मेरा मकसद यही है कि मैं वो लफ्ज़ आपको आसान अल्फाज में समझा दूँ। अला मीन ऊपर, हम वो, ये लफ्ज़ बार बार रिपीट हो रहा है। हा कहते हैं वो, हुमा कहते हैं वो दोनों, और हम कहते हैं वो सब। और उसमें इन्ना, बेशक, ये लफ्ज़ बहुत दफ़ा कुरान में इस्तेमाल हुआ। इन्ना और एक लफ्ज़ है कुल, तमाम, ये हम उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कुल, तमाम के लिए। तो इसको हम देखते हैं कि इसका जो है, इसको पहले वो पिछली आयत को हम रिपीट कर लें और फिर हम इसको आज भी इसको आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो पहला लफ्ज़ था वो था, ये इसको हम पहले सारा शो कर दूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, जहां तक हमने इसको कर लिया था। ये हमने लास्ट सेशन में हमने इसको कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। यकादु, करीब है, अलबर्क, बिजली को कहते हैं, यख्तफु, उचक ले, ठीक है। अब सारा हम, उनकी निगाहें, हम आ गया लफ्ज़, उनकी, बसर, उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि बसर आँख को कहते हैं, ठीक है। कुल्लामा, जब भी, ये दो अल्फाज हैं। अज़ा, रोशन कर दिया, ये भी लफ्ज़ पहले भी इस्तेमाल हो चुका हुआ है, ठीक है, रोशन करना। ज़ियाउल हक, ज़िया हम उर्दू में लोगों के नाम होते हैं। ला, ये दो लफ्ज़ हैं, ला और हम वो, उनके लिए। मशाऊ, वो चलते हैं। फी ही, ये दो लफ्ज़ हैं, फी और ही, उसमें, फी में, ही उसमें। वा और इज़ा, जब, अज़लम, वैसे जुल्म का मतलब तो अंधेरा होता है, जो है किसी को किसी का हक ना देना, इसको हम उर्दू में जुल्म कहते हैं। तो अज़लम,
وہ اندھیرا کر دیتی ہے. اندھیرا یعنی ظلمات اندھیرے کو بھی کہتے ہیں. الا یہ دو لفظ ہیں. الا اوپر، الا اوپر، اور ہم ان کے، علیہم ان کے اوپر، قوم تو وہ رک جاتے ہیں. قیامت بھی جو سامنے چیز موجود ہو، قیام، مقیم، یہ لفظ تھا. آج جو اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے وا اور لو اگر. یہ وا اور یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، لو اگر شاء. ٹھیک ہے جی. یہ لفظ جو ہے وہ بھی پہلی دفعہ استعمال ہوا. اس کا جو مادہ ہے وہ ہمارے پاس ہے شین، یا اور الف. یہ ہمارے پاس اس کا مادہ ہے، شین، یا اور الف. اور یہ قرآن کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ 519 ٹائمز یعنی 519 دفعہ استعمال ہوا. شے کا لفظ آپ نے اردو میں سنا ہوگا، شے کہتے کوئی شے. ٹھیک ہے نا، تو اسی سے یہ ہے شاء، چاہے. اردو میں بہت زیادہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو. اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ کسی اللہ کا کسی چیز کو چاہنا، کسی چیز کو چاہنا، اس کے لیے لفظ یہ شاء استعمال ہوتا ہے. مشیت کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، اس کی مشیت، یہ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کی مشیت. تو مشیت یہ ہے کہ اللہ کے لیے چیز کو وجود میں لانا، یہ اللہ کی مشیت ہے. اور انسان کا اس کو چاہنا، یہ ہے اس کی چاہت جو ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو انسانوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے چاہنا. تو شے کوئی چیز کو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ لفظ ہے. تو انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو. ولو اگر شاء چاہے، پوچھ کون؟ اللہ، اللہ کی ذات. لذہبا تو لا البتہ یہ لفظ ہے لا، تو البتہ تو بھی کہتے ہیں. ذہبا لے جائے. ٹھیک ہے. یہ جو ذہبہ ہے یہ قرآن میں 56 ٹائم، 56 دفعہ یہ استعمال ہوا. ذہبا لے جانا. اس کا مادہ ہے ذا، ہا اور با، یہ اس کا مادہ ہے. اور یہ پہلے ہم اس کو ذہبا کو ہم سورہ بقرہ کی 17ویں آیت میں ہم اس کو پڑھ چکے ہوئے ہیں. اگر آپ نے اس کو مکمل دوبارہ دیکھنا ہو تو وہاں پر میں نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے. تو ذہبا لے جائے اللہ تعالیٰ بی سمعہم، یہ با ہے تو ساتھ کے لیے بسم اللہ جیسے ہم پڑھتے ہیں. یہ لفظ سمع اور ہم، یہ لفظ تین لفظ ہیں اس کے اندر. با، سما، سما. اب سما کہتے ہیں سماعت کو، قوت سماعت کو. اس کا جو مادہ ہے وہ ہے سین، میم اور عین. یہ میں ذرا کنفرم کرنا چاہیے، عین. ٹھیک ہے جی. یہ اور یہ قرآن میں 185 ٹائمز، 185 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا. سماعت، اردو میں بھی ہم لفظ بولتے ہیں سماعت و بصیرت جو ہے. اور یہ جو ہے اچھا جی. اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو نیکسٹ اس میں آتا ہے وہ ہے وا اور ابصارہم. یہ دیکھیے گا، بصر آنکھ کو کہتے ہیں، ہم ان کی. تو تین الفاظ ہیں، وا اور ابصارہم اور ان کی آنکھیں. تو بصر اس کا مادہ ہے با، صاد اور را. اور یہ بصر قرآن میں 148 ٹائمز استعمال، 148 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا. اس کا یہ مادہ ہے بصر. یبصرون لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ قرآن میں ہم نے سورہ بقرہ کی 7ویں آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا. اگر آپ نے اس کو بھی ڈیٹیل سے دیکھنا ہو تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ان بے شک اللہ، 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 ان اللہ بے شک اللہ اوپر ہے، کلی ہر شیئن. دیکھیں دوبارہ یہی مادہ وہ اس کا جو شاء کا تھا، یہی مادہ استعمال ہوا. شے قدیر قدرت رکھنے والا ہے. اس کا یہ پہلی دفعہ استعمال ہوا. اور اس کا مادہ ہے کاف، دال اور را. کاف، دال اور را. قدر یہ لفظ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، قدرت رکھنا. اس کے لیے لفظ اب اکثر پڑھا ہوگا، اس کی قدرت. تقدیر یہ لفظ آپ نے سنے ہوں گے، تو یہ وہی ہے تقدیر جو ہے. اچھا. اس کے لیے یہ قرآن میں جو ہے یہ لفظ
132 ٹائمز یہ استعمال ہوا، قدرت رکھنا۔ اب اس میں دیکھیے گا کہ اس کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہوا اور اس کے لیے اندازہ بھی ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اگر اس کی وہ چاہے تو وہ کیا کر سکتا ہے اس کو، وہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اب یہاں تقدیر کیا ہے؟ اندازہ لگانا بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انسان کا اندازہ لگانا، میں نے اندازہ لگایا کہ کل میں چلا جاؤں گا یا اس کام کو میں کروں گا، یہ میرا اندازہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن اللہ کی جو قدرت ہے یہ پرفیکٹ ہوتی ہے، رائٹ؟ جیسے سورج اور چاند جو ہیں وہ اپنے اندازے کے مطابق چل رہے ہیں ایک جگہ پر، وہ اندازہ بڑا پرفیکٹ ہے، اس میں وہ اللہ کی ذات جو ہے ان کو لے کے چل رہی ہے، ہمارے اندازے میں شک ہو سکتا ہے۔ تو قدیر، قدرت، طاقت رکھنا، قوت والا ہونا، اس کے لیے وہ استعمال ہوا ہے۔ انسان کے لیے اگر یہ لفظ استعمال ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے، وہ جو بھی کام کرنا چاہیں وہ ہر کام کو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر دوبارہ ذرا اس کو ہم پڑھیں، وَلَوْ، اور اگر شاء چاہے، کون؟ اللہ، اللہ کی ذات، لَذَهَبَ تو لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کے کان، ان کی قوت سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت، ان کی جو بصارت ہے، آنکھیں وہ لے جائے، اِنَّا بے شک اللہ، اللہ تعالیٰ، عَلَا اوپر، کلی ہر، شیء چیز، قدیر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَوْ شاء اللہ اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ تو لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت، ان کی آنکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ تھا جی آج ہمارا آج کا درس۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے کہ میں اس کام کو جاری رکھوں۔ آئندہ میں کوشش کروں گا کہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ بقرہ کی 20 آیات تک، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں 1 سے 20 تک، اس میں ٹوٹل جو الفاظ ہیں اس کا ہم جائزہ لے لیں کہ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا اور اس میں سے کیا سیکھا، اور صرف جو یہ والا ہمارا کام ہے، اس کو سیکھنے کے بعد کوئی شخص قرآن کو کس حد تک سمجھ سکتا ہے صرف انہی الفاظ کو، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔